बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन वान। आज का प्रोग्राम बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और KPK में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और इमरान खान की रिहाई और बसंत के धूम धड़के, ये आज के हमारे टॉपिक हैं। इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से दहशतगर्दी का सामना है। अब जब आपने किसी से बाहर लड़ना हो और जीतना हो तो सबसे पहले घर के अंदर की लड़ाइयां ख़त्म करते हैं। बड़ी गौर तलब बात है नाज़रीन, हमारे अपने मुल्क के अंदर जो लड़ाइयां हैं हमने उनको पहले ख़त्म करना है। अगर हम वो लड़ाइयां ख़त्म कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा दुश्मन को कि ये मुत्तहिद कौम है। तमाम इदारे मुल्की सालमियत पर एक पेज पर हैं, तब दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। अब हाल ही में आप देख लें, कल जो इतना बड़ा जो है ये ऑपरेशन करना पड़ा फौज को, जिसमें 175 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया गया। आप ज़रा गौर करें, 175 का फिगर कितना बड़ा फिगर है, छोटा फिगर नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका दहशतगर्द तंजीम BLA से ताल्लुक़ है। BLA अलहदगी पसंद तंजीम है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है। आप जरा गौर करें इस बात के ऊपर कि ये कौन लोग हैं। जी, ये वो लोग हैं जिनको इंडिया और इस्राइल फंडिंग करता है कि आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कराएं, हम आपको अलग मुल्क बनाकर देंगे, आप जिसमें बलोच होंगे और ये सिर्फ बलोचों का मुल्क होगा। ये कहानी सुनाकर हमारा दुश्मन हमारे ही अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। और हैरानगी की बात यह है कि ख़वातीन भी दहशतगर्दों का साथ दे रही हैं। कल मैंने देखा एक खातून, उसको भी जहन्नम वासल किया गया। वो बड़ी नामवर खातून है, वो मर्दों के बराबर गोली चला रही थी। कुछ ऐसे सीन भी देखे जो रूह कांप जाती है कि हमारे लोग, हम ही एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। यानी जो बलोच हैं, जो अलहदगी पसंद लोग हैं, कैसे ब्रेन वॉश किया गया होगा उनका। वो पाकिस्तानी हैं। और पिछले दिनों हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ये बता रहे थे कि लगभग 1500 के करीब ये दहशतगर्द हैं। 1500 और हमारी 7 लाख की फौज और अवाम 20-18 करोड़ 25 करोड़ अवाम, या 25 से 28 करोड़ का मुल्क है ये। और हमारे पास और फोर्सेस को भी आप मिला लें तो ये 1500 जो हैं ये मुट्ठी भर भी नहीं बनते। इनका मुकाबला करना मुश्किल नहीं है। मसला ये है कि इनको फंडिंग कौन करता है, इनको कौन फीड करता है। जो इनको पैसा देता है, असला देता है, गाड़ियां देता है, इनको सपोर्ट कौन करता है। तो अब खुल खुला के हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि जी हमारा जो दुश्मन है वो भारत है। अब हम इस हमले का जवाब भारत को देंगे। ये तो बताना चाहिए नहीं था, जवाब दे देना चाहिए था, क्योंकि हमारे मुल्क में अमन तबाह करने में भारत सरे फहरिस्त है और समझ से बाहर है कि ये किस मिशन और मकसद पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको क्लियर बता दूं, ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश चल रही है, जो इनका ख्वाब ही रहेगा। क़यामत तक ऐसा हो नहीं सकता। वो कोई और दौर था जब बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, क्योंकि उसमें बंगालियों की राय भी शामिल थी। इसमें बलोचों की राय शामिल नहीं है। बलोच पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुनिया की कोई ताकत
بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر سکے. یہ انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ بلوچستان سے ہی پاکستان کی ترقی وابستہ ہے. بلوچستان میں معدنیات کے بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں الحمدللہ، سونا، تانبا، چاندی، لوہا، قیمتی ترین پتھر، اور اس کے اوپر دشمن کی نظر ہے. پوائنٹ نوٹ کرنا ہے آپ نے کہ ہمارا جو دشمن ہے اس کی ان معدنیات کے اوپر جو ہمارے وسائل ہیں، جس کی بیس پہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، جس دن کوئی محب وطن پاکستانی اس ملک کا سربراہ بن گیا، سیاسی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس دن فیصلے بند کمروں کی بجائے چوک چوراہوں میں ہوں گے، اور تمام فیصلے ملک کی اور عوام کی بہتری کو سامنے رکھ کر کیے جائیں گے. اس وقت دشمن کے دانت کھٹے ہوں گے جب ہم آپس میں بیٹھیں گے ایک ہو کر. یعنی کہ میری مراد ہے، اگر پاکستان میں طالبان پاکستانی دہشت گرد ہیں، یہ BLA والے ہیں، اس طرح کے اور بھی 4-5 تنظیمیں ہیں، ان سب کو یا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کو ختم کریں، یا ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کا برین واش کریں جیسے دشمن نے ان کا برین واش کیا ہے. ان کو نوکریاں دیں، ان کو روزگار دیں، ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. تب جا کر ہمارے ملک میں امن ہوگا، اور امن قائم کرنے میں سب سے کلیدی کردار ہماری پاک فوج کا ہے. آج پاک فوج اس مشن کے اوپر کام شروع کر دے، جو ویسے تو وہ بیچارے کر ہی رہے ہیں عرصے سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو اندرونی معاملات کو پہلے ہینڈل کر لیا جائے تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے کہ وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کرے. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کل اور پرسوں میں، یعنی سیٹرڈے سنڈے، کوئی 12 مقامات پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. 12 مقامات، یعنی بلوچستان کے مختلف شہر. اس بات کی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک جگہ سے اگر ٹارگٹ کرتا ہے دشمن تو اس کو فوری طور پہ کور کیا جا سکتا ہے. یہ 12 جگہوں سے پراپر منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا، جس میں بے گناہ ہمارے فوجی مارے گئے، شہید ہو گئے، بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، عورتیں، بچے. فائدہ کس کو ہوا؟ انڈیا اور اسرائیل ایک پیج پر ہیں. اب ان کے ساتھ افغانستان بھی ایک پیج پر ہے. آپ سمجھ لیں پہلے ہمارے 2 تھے دشمن، اب 3 ہیں، اور جو چھپے ہوئے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ گلف سے بھی کچھ لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے. سیکیورٹی فورسز کو ویسے اپنے تمام دشمنوں کا پتہ ہے کہ کون کون ہمارا دشمن ہے. بہرحال قصہ مختصر کہ ہمیں ان تنظیموں کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا امن تباہ کرنے پہ دن رات لگے ہوئے ہیں، اور ان کو بالکل نہیں پتہ کہ یہ کس راستے پر ہیں. یہ حق کے راستے پر نہیں ہیں، یہ باطل کے راستے پر ہیں. یہ ناحق لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، خود بھی کتے کی موت مر رہے ہیں، جہنم میں ڈائریکٹ جا رہے ہیں. ان کو بہرحال ملنا کچھ نہیں ہے. لہذا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات ہم نے پہلے حل کرنے ہیں، پھر ہم نے دشمن کو جواب دینا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جڑی اور بھی بہت ساری خبریں. ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین PCB بھی ہیں، انہوں نے بھارت کو علانیہ جواب دیا کہ ہم پاکستان کی ٹیم بھارت میں جا کر نہیں کھیلے گی، ہم نے آپ کے ورلڈ کپ میں شامل نہیں ہونا، یعنی بھارت سے ہم میچ نہیں کھیلیں گے. تو یہ اس طرح کے جواب لازمی آنے چاہیے تاکہ دشمن کو پتہ تو چلے. انہوں نے بنگلہ دیش کو کمزور سمجھ کر ICC کے ساتھ مل کر، کیونکہ ہولڈ وہاں پہ جو ہے نا وہ بھارتیوں کا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، انہوں نے کمزور سمجھ کر بنگلہ دیش کو اس ورلڈ کپ سے آؤٹ کر دیا. پاکستان نے بھرپور جنگ لڑتے ہوئے ان کے دفاع میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے. اب ICC کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ ان کو $بلینز کا نقصان ہو رہا ہے. اب راستہ بنا رہے ہیں
بنگلہ دیش کے لیے کیوں نہیں راستہ بنایا تھا؟ ان کے میچز جو ہیں وہ بھی یو اے ای میں ہو سکتے تھے، سری لنکا میں ہو سکتے تھے، کسی اور ملک میں ہو سکتے تھے۔ پاکستان کے لیے یہ اب آفریں دے رہے ہیں کہ آپ اپنے جو میچز ہیں انڈیا کے ساتھ ضرور کھیلیں، ہم آپ کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب آپ کو سمجھ آیا کہ آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا۔ یہ واضح سمجھ آ گئی ہے پوری دنیا کو کہ اس وقت بھارت کے کنٹرول میں ہے آئی سی سی، تو یہ دوگلا معیار ہو گیا نا، منافقت کی آخری سٹیج ہے کہ کمزور ملک کو آپ نے لتاڑ دیا اور ان کی جگہ پہ نیدرلینڈ کو ایڈ کر دیا، پاکستان کی جگہ پہ بھی کسی اور کو ایڈ کر دیں، ہم نہیں کھیلنا چاہتے آپ کے ساتھ۔ ویسے ہی پاکستان کی عوام نفرت کرتی ہے آپ کے لوگوں سے، آپ کی جس طرح کی حرکتیں ہیں۔ آپ نے ورلڈ کپ ہمارے چیئرمین پی سی بی سے وصول کرنے سے انکار کیا تھا، یہ آپ کے بغض کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ اور ویسے تو ٹھیک ہے کہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دشمنی کا جو لیول ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہا ہے، تو ہم برابر کا جواب دینا جانتے ہیں۔ یہ ایک اچھا اور بہترین فیصلہ ہے ہمارے چیئرمین پی سی بی کا۔ اس کے ساتھ ناظرین، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ T20 یا بلکہ ہماری جو جونیئر ٹیم ہے آسٹریلیا کے ساتھ ان کے میچز چل رہے تھے، اور اس میں بھی پوری سیریز پاکستان نے جیت لیا اور آسٹریلیا کو شکست ہوئی ہے۔ اس پر پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی سرپرستی میں ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ وہ خبر، وہ بات جس پہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، جس کا آپ بے چینی سے انتظار بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ایک بڑی خوش آئند ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل خان افریدی، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی دو بدو ملاقات ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے جب سے یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بنے افریدی صاحب، پہلی ملاقات ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے، رانا ثناء اللہ اور وزیر داخلہ محسن نقوی، اور کافی بڑے بڑے لوگ تھے، دونوں طرف سے سیاسی لیڈر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ کیا سہیل خان افریدی نے اس ملاقات میں اپنے صوبے کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے تمام باتیں وزیر اعظم کے علم میں لائی ہیں کہ نہیں لائی؟ عمران خان کی رہائی پہ کوئی ڈسکس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ملاقات کرانے میں کوئی گفت و شنید ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو میرا خیال ہے کہ ملاقات پہ بھی بات نہیں ہوئی، خان کی رہائی پہ بھی بات نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، سہیل خان افریدی جانتا ہے کہ نہ یہ پکڑوانے والے ہیں اور نہ یہ چھوڑنے والے ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے صوبے کے مسائل کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان کو آگاہ کیا، اور ان سے یہ آپ کہہ لیں کہ کہا کہ ہمارے صوبے کے جتنے معاملات ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے، ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہمارے صوبے کو ستیلے بچے جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے صوبے کے ساتھ، تو ایسا نہ کریں۔ ریاست جو ہوتی ہے وہ اگر ماں ہے تو پھر وہ ماں کا رول تو سب بچوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اور اس میں ناظرین ایک چیز بڑی غور طلب ہے، لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ شاید برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، شاید یہ 8 فروری کا خوف ہے کہ یہ عوام کو دکھا رہے ہیں کہ جی ہم کچھ کر رہے ہیں، لگ یہی رہا ہے۔ لیکن اگر 8 فروری سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ نہ ہوا، یعنی بڑا فیصلہ کیا ہے؟ عمران خان کی ملاقاتوں سے پابندی ہٹا لیں، رہائی کی بات نہیں ہو رہی، عمران خان کو بہتر پرائیویٹ علاج معالجہ فراہم کر دیں، ان کے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹرز تک ان کو رسائی دے دیں، عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ نہیں تو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے میں آپ کو کلیئر بتا دوں، عوام فل فلج غصے سے بھری پڑی ہے، کیونکہ بے روزگاری عام ہے اور کاروبار ہے کوئی نہیں، لوگ گھروں میں ویلے بیٹھے ہیں، معاملات بڑے ڈسٹرب ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کا معاملہ حل ہو، ملک میں کوئی زر مبادلہ کے ذخائر آئیں، کوئی لوگ انویسٹمنٹ لے کر آئیں، یہاں کوئی پیسے کی چہل پہل ہو،
صرف ٹی وی پہ آ کر باتیں کر کے سیاستدان چلے جاتے ہیں, سب اچھے کی آوازیں لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, حالات بڑے خراب ہیں, کاروبار بڑے ڈسٹرب ہیں. اس لیے بہتر اور بر وقت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آج میں احمد میر صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں تو وہ تو بڑی عجیب سی باتیں کر رہے تھے کہ خان کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا ہے, فیصلہ سازوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, اندر کھاتے گیم چل رہی ہے, ایک دم سے 8 فروری سے پہلے گیم الٹ جائے گی. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ان کے کہنے کے مطابق ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آنے والے پرائم منسٹر ہیں اور نون لیگ کا بستر گول کرنے کا پلان کر لیا گیا ہے. لگ نہیں رہا میر صاحب آپ, یہ میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جھونے والا پنڈ پرالیوں سے آنیا جاتا ہے. اب آپ میری بات کو سمجھ لیں, اگر کچھ ایسا ہے تو ہلکے ہلکے اثرات آنا نظر آ جائیں گے. جیسے آج پرائم منسٹر کی ملاقات سی ایم کے پی کے سے ہوئی ہے, اس طرح ایک بیان آ جائے کہ جی ملاقاتوں سے پابندی ہٹا لی گئی ہے, تو وہ سمجھ آتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. ویسے تو بہت سارے نجومی بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رہا ہوگا, 2/3 اکثریت سے دوبارہ وزیر اعظم بن کر آئے گا اور 10 سال کے لیے اس ملک کا وزیر اعظم رہے گا اور تمام معاملات سیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ 2/3 اکثریت کی جو بات ہے, پاکستان کی تاریخ میں آج تک فیصلہ سازوں نے کسی کو 2/3 اکثریت لینے نہیں دی. جس دن کسی نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی, کسی بھی جماعت نے, اس دن معاملات اندرونی طور پہ خراب ہو جائیں گے, اداروں کی حکومت کے ساتھ نہیں بنے گی, اس دن ملک ٹھیک ہوگا. پاورفل وزیر اعظم ہو, پاورفل کابینہ ہو, مرضی کے فیصلے ہوں, اور کم از کم اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے 100% اختیارات چاہیے حکومت کو, اور 10 سال کا کم از کم عرصہ چاہیے. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ رکھ لیں, سنبھال کے رکھ لیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو تا حیات تا قیامت جب تک زندگیاں ہیں کچھ بھی نہیں ہونا. ہم ترقی نہیں کر سکتے, ہم رینگنے والے کیڑے بن کر چلتے رہیں گے, رینگ کے وہ بھی تو زندہ رہتے ہی ہیں, لیکن ہم اپنی مرضی سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے, مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکیں گے, ترقی نہیں ہو سکتی. یہ تھا آج تک کا معاملہ جناب, جو آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ کی عدالت میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا. 10,000 سبسکرائبر ہونے والے ہیں, تو آپ, میرا خیال ہے آج کے دن میں ہی اس کو 10,000 کر دیں. آپ کی مہربانی ہے. اور چینل کو لائک کیا کریں, سبسکرائب کیا کریں, کمنٹس دیا کریں. آج تک کے لیے اتنے. ناظرین, اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.